औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 5 का आगाज होता है जी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के कमाए हुए की वजह से है। और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला अभी तुम्हारी बहुत सी बातों से दरगुजर कर देता है। इसका खिताब अल्लाह ताला अहले ईमान से कर रही हैं। उसका मतलब होगा कि तुम्हारे बास गुनाहों का कफारा तो वो मसाइब बन बन जाते हैं जो तुम्हें गुनाहों की पादाश में पहुंचते हैं, और कुछ गुनाह वो हैं जो अल्लाह ताला यूं ही माफ फरमा देता है। और अल्लाह ताला की जात बड़ी करीम है, माफ करने के बाद आखिरत पर उस पर मुआखजा नहीं फरमाएगा। यानी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, फिर दोबारा नहीं पूछेगा उसके बारे में। वमा अंतुम बिमुअजिजीन फिल अर्दि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं और वो तुम हमें जमीन में आजिज करने वाले नहीं हो। हदीस में आता है कि मोमिन को जो भी तकलीफ और गम और हुज्न यानी कि पहुंचता है, हत्ता कि उसके उसके पैर में जो कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। अगर इसका खिताब आम हो तो मतलब होगा कि तुम्हें जो मुसाइब दुनिया पहुंचते हैं ये तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा है। हालांकि अल्लाह ताला बहुत से गुनाहों से तो दरगुजर ही फरमा देता है, यानी या तो हमेशा के लिए माफ कर देता है या उन पर फौरी सजा नहीं देता। अल्लाह ताला ने सूरह नहल में फरमाया कि अगर अल्लाह ताला लोगों के आमाल के पर फौरन मुआवजा शुरू कर फरमा देते तो जमीन पर कोई चलने वाला बाकी ना रहे, कोई भी बाकी ना रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजीद अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने, वमा अंतुम बिमुअजिजीन फिल अर्दि वमा लकुम मिन दूनिल्लाह। और तुम हमें जमीन पर आजिज करने वाले नहीं हो, यानी तुम भाग कर किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते कि जहां तुम हमारी गिरफ्त में ना आ सको। जो मुसीबत हम तुम पर नाजिल करना चाहें उससे तुम बच नहीं सकते। तुम अल्लाह ताला के सिवा कोई अपना मददगार साजगार नहीं पा सकते। अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाते हैं, मोमिन आयातिहिल जवारी फिल बहरी कल आलाम। और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियां उस निशानियों में से हैं। अल जिवार यानी दर हकीकत ये जारियतुन की जमा है। अल जिवार यहाँ पर या इसलिए आया है कि यहाँ पर या थी आगे, अल जवारी था। अल जवारी ये जमा है, जारियतुन की यानी कश्तियां, जहाज। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। समंदरों में पहाड़ों जैसी कश्तियां और जहाज उसके हुक्म से चलते हैं, वरना अगर वो हुक्म दे तो ये समंदरों में ही खड़े रहें, वो समंदरों में जरा भी चल ना सकें। ये समंदर की लहरें हैं जिसको चला कर लेकर जाती हैं। फिर मेरे रब ने फरमाया, इन यशा युस्किन रिहा फयज़ललना रवाकिदा अला ज़हरी इन फी ज़ालिका लआयाति लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और ये कश्तियां समंदरों पर रुकी रह जाएं, यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। औ यू औ युबिकहुन्न बिमा कसबू व याफू अन कसीर व यअलम अल्लज़ीना युजादिलून फी आयातिना मा लहुम मिन महीस। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि या उन्हें उनकी करतूतों उनके अमाल के सबब उनके बायस तबाह कर दे। वो तो बहुत सी खताओं से दरगुजर फरमाया करता है। यानी अल्लाह ताला फरमाते क्या है कि वरना समंदर में सफर करने वाला कोई भी सलामती के साथ वापस ना आ सके, कोई भी वापस ना आ सके। सबको अल्लाह ताला उन्हीं समंदर की मौजों के अंदर ही डिबो कर मार दे, खत्म कर दे। वयअलम अल्लज़ीना युजादिलून फी आयातिना मा लहुम मिन महीस। और ताकि वो जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं वो मालूम कर लें कि उनके लिए कोई छुटकारा नहीं, उनके लिए कोई राह फरार नहीं। यानी अल्लाह के हिसाब से वो कहीं भाग कर छुटकारा हासिल नहीं कर सकते।
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہیں، یعنی یہ اسباب، یہ جو زمین کے خزانے ہیں، دنیا کے خزانے، یہ عارضی ہیں، فانی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے اور پائیدار ہے، وہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے وہ رزق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ جس رزق کو، وہ رزق عطا کرے ہمیں جو رزق ہم اس کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رزق عطا کرے جو اس کی راہ میں ہم خرچ کریں۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، والذین یجتنبون کبائر الاثم، اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، ان خاص طور پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں وہ لوگ جو کبیرہ اور بے حیائی کے گناہوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں سے عفو و درگزر کرنا اور ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ نہ ہے، نہ کہ انتقام اور بدلہ لینا ان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہاں اللہ کی حرمتوں کو توڑا جانا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہماری بھی کسی سے محبت اور نفرت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر میں آج آپ لوگوں کو کسی بات پہ ڈانٹتی ہوں تو اس میں میرا حقیقتاً کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف میرے رب کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ محبت بھی میری آپ سے اللہ کے لیے ہے، اور وہ غصہ بھی صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو میرا وہ بلانا بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ پھر میرے رب نے آگے مزید ان کی خاصیت اگلی آیت میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا، نماز کو قائم کرنے کے بعد نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور شورا کا لفظ در حقیقت ذکرہ اور بشرا کی طرح باب مفعلہ سے ہے، اور یہ اس میں مصدر ہے مفعلہ شورا، یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو، آپ جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے، جس سے مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف طریقے ان کو سمجھ آتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ خندقیں کھودی جاتی ہیں، حضرت سلمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا، کیونکہ انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ جنہوں نے یہودیوں نے خندقیں کھود کر ان کے اندر عیسائیوں کو دھکے مار کے ان کے اندر آگ میں خندقوں کے اندر بھر دیا تھا، آگ میں بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی۔ تو حضرت سلیمان فارسی کو علم تھا خندقوں کا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندقوں کا مشورہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ابتر بنا کر سب کچھ خود ہی بتا دیتا، لیکن میرے رب نے مشورہ کرنے کا حکم دیا نبی کو بھی، تاکہ مشورہ کر کے تمام لوگوں کی سوچ بچار کو بھی ایک طرح سے ان کو بھی آزما لیا جائے کہ کون آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ تو مشورہ امانت ہے، اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہم مشورے نہیں کرتے، اور اگر کوئی انسان مشورہ کرنا چاہے تو کہتے ہیں اس کے پیٹ میں کوئی بات ہی نہیں ٹکتی، مشورہ کرنے کا حکم میرے رب نے دیا۔ ہم استخارے کے اوپر استخارے کو فوقیت دیتے ہیں مشورے پر، جبکہ مشورہ کرنا واجب اور لازم ہے، استخارہ کرنا تو سنت ہے۔ اپنے معاملات میں جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر دیتے ہیں، کوئی نام نہیں جوڑتے۔
فلاں کے نام کا، آج فلاں کے نام کی نیاز ہے جی، آج فلاں کے نام کی نیاز، فلاں کے نام کی نیاز آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ نیاز تو اللہ کے لیے ہی دی جاتی ہے، لیکن ہم نام اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو پھر بتوں کے آگے بھی تو وہ ان کا انہیں بھی معلوم ہے رب اوپر آسمانوں میں ہے۔ تو نیازیں کچھ بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں، ہمارے نام پر، ہمارے لیے خرچ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ اب دوسرے ٹائپ کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہے، اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، تاہم قدرت کے باوجود وہ معافی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنے خون کے پیاسوں کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا، اور حدیبیہ میں آپ نے ان 80 آدمیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی۔ لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا، اس یہودیہ عورت کو آپ نے کچھ نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، جس کی تکلیف آپ مرتے دم تک محسوس فرماتے رہے، اور جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے وقت میں فرمایا کہ آج بھی میں اس زہر کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے پھر بھی کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، جس تکلیف میں انہوں نے پوری زندگی بسر کی۔ ہم پر کوئی اتنا ظلم تو نہیں کرتا۔ میرے رب نے پھر مزید فرمایا اگلی آیت کے اندر، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ قصاص کی بات، بدلے کی اجازت ہے، برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن قصاص کا حکم اللہ نے دے دیا۔ جو کیا کہ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں۔ اللہ تعالیٰ اچھا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان پر کچھ ظلم نہیں ہوا لیکن ہر طرف آویلے مچاتے پھریں اور دوسروں پر ظلم کرتے پھریں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے میرے رب نے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ دیکھیں، مرنے والا اپنے رب کے پاس پلٹ گیا، جس نے قتل کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے قتل ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن نہ حق جس کو قتل کیا گیا ہو۔ لیکن اب وہ دوسرے رہنے والوں کی، دنیا میں رہنے والوں کی آزمائش ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی اس آگ میں جھلستے رہیں گے۔ یہ ان کا صبر ہے کہ اگر وہ اس کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی صبر کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ اچھا، یہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا کسی عام انسان کا، کم ظرف انسان کا کام نہیں ہے، یہ بڑے ظرف والے لوگوں کا کام ہے صبر کرنا۔